11 जनवरी वक्त 8 बजे। शायान इधर आओ। जुबरूज की बेहद संजीदा आवाज पे शायान ने अपनी जगह से मुड़कर उसे देखा। वो उसे नजर चुरा रहा था, हता कि हंजला से भी। जुबरूज काफी देर से ये सब नोट कर रहा था और उसने बिलाखिर शादान को बुला लिया था। शादान खुश्क लबों पे जुबान फेर कर रह गया। मैं आऊं? उसने बेख्तियार कोई बहाना तलाश करना चाहा। तुम आ जाओ चुपचाप, वरना मेरे पास लोग हैं, वो तुम्हें उठाकर यहाँ ला सकते हैं। वो हनूज संजीदा था। शायान के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। सुल्तान उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। हसन ने बाकायदा तमाम दांतों की नुमाइश की थी, जिसके बदले में शायान ने इंतहाई मासूमियत और शराफत का मुजाहरा करते हुए उसके पैर पे पैर चढ़ा दिया। बूट बूट का जोर और फर्श की कंकरियां उस पे हसन सुल्तान की चीखें। सही कहा गया है, कुछ लोगों को उनके अमाल की सजा जिंदगी में ही मिल जाती है। जगह अब तब्दील तब्दील हो गई थी। दीवार के साथ टेक लगाए बैठे जुबरूज के साथ शादान आकर बैठा था। वो दोनों अव्वल तो यहाँ वहाँ की बातें करते रहे थे, जिसकी शुरुआत जुबरूज की तरफ से हुई थी। शादान हनूज कंफ्यूज्ड था। इस सर्दी में उसे ठंडे पसीने छूट रहे थे। भाग क्यों रहे हो मुझसे? थोड़ी देर बाद उसने बराह रास्त सवाल किया था। गहरी भूरी आंखें शादान की आंखों पे जमी थी। वो तुम्हारी बहन है? वल्लाह मुझे पता नहीं था। तो मेरी बहन है तो क्या हुआ? हर लड़की किसी न किसी मर्द की बेटी बहन तो होती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम उसके बारे में कुछ गलत कहते तो मैं तुम्हें छोड़ देता? वो हद से ज्यादा संजीदा था। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए इस वक्त मेरे साथ बैठे मेरी बहन की बात कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे देख लेता। तुम्हें लगता है मैं इतना बेगैरत हूँ कि प्लान की खातिर तुमसे अपनी बहन को डिस्कस करता रहा? शादान लब काटते हुए खामोश रहा। उसकी शर्मिंदगी कुछ कम हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी मध्यम आवाज सुनाई दी। मैं उसके लिए सीरियस हूँ, वफादार भी, बेहतरीन बनने की कोशिश भी करूंगा। मैंने इतने साल अगर तुमने कुछ देखा है तो वो रिश्तों को लेकर तुम्हारी सदाकत है। अगर तुम वाकई उसके लिए सीरियस हो तो सब ठीक हो जाएगा। जबल और बहराम का क्या? उन्हें कौन मनाएगा? शादान फैल कर बैठ गया। कहाँ की शर्म, कहाँ की झिझक, सब दूर चला गया। मैं यहाँ से जाते ही अम्मा को भेजूं, क्या ख्याल है? हंजला से बात करने दो, फिर कुछ बताऊंगा। जबल और बहराम की फिक्र मत करो। हंजला तो राजी है, वो तेजी से कह बैठा। फिर बेख्तियार खजालत से गर्दन यहाँ से वहां घुमाई। मेरा मतलब है, हाँ पूछ लो, उसकी मर्जी भी जरूरी है। जुबरू हल्का सा मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। वो अब्बास पास देखने लगे थे। साथ किसी छोटी छोटी बात पे तबसरा भी करते थे। जुबरू जिस मामले में जितनी बात करना चाहता था कर चुका था। एकदम शादान को कुछ याद आया और उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई। वो मुतजस्सिस सा आगे को हुआ। दानी ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम दोनों की तलाक हो गई है क्या? अब वो जुबरूज से पूछ रहा था। उसने गहरी सांस ली, कंधे ढीले छोड़ दिए। चेहरे पे कुछ आया था, कोई दर्द सा। हमारी तलाक नहीं हुई। मेरा काम कुछ मसरूफियत का था और उसे लगता था वो मेरी तरजीह नहीं। बहुत झगड़े होने लगे थे। वो सामने दीवार को देखते हुए कह रहा था। तो तुम उसे जताते कि वो तुम्हारी तरजीह है। उसने हल पेश किया। इतने सुकून से आखिरी बार वो कब किसके सामने बोले थे उन्हें याद ना आया। मैं झूठ नहीं बोल सकता था, वो मेरी तरजीह नहीं थी। भाई, तूने आधे लंदन के सामने टॉवर ब्रिज को गवाह बनाकर उसे प्रपोज किया था। उसके दादा की वजह से तूने 21 साल की उम्र में शादी भी कर ली और अब शादी के इतने साल बाद तुझे पता चला कि वो तेरी तरजीह नहीं थी। शादान सख्त कबीदा खातिर हुआ। 5 साल बाद नहीं, मुझे पहले दिन से पता था वो मेरी तरजीह नहीं है, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट थी, है और रहेगी हमेशा। शादान लाजवाब सा होकर उसे तके गया। वो कम बोलता था, मगर जब जब बोलता था हैरतों के झटके देता, खुशगवारी के दर खोल देता था। हाँ, मैं जोर घर के मामले में ऑब्सेस्ड था, लेकिन मैं अपनी जॉब के बारे में भी इसी तरह ऑब्सेस्ड हो जाया करता था। दानीन ये सब शुरू से जानती थी। उसने जिस जुबरुश से शादी की थी वो ऐसा ही था, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा से मुझे बदल देना चाहती थी। उसे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आते थे। तुमने भी तो उसे बदला ना। उसके फूल, तुमने उसकी जिंदगी से उसके फूल निकाल दिए। वो जुबरुश शाहनवाज की बीवी है, फूल बेचती हुई अच्छी लगती। और वैसे भी हमदान की परवरिश मुतासिर होती। हमदान उसकी एक और ऑब्सेशन। शाहदान ने तासुब से उसे देखा। वो जुबरुज की बीवी होने से पहले दानीन जाफर थी, जो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। जिस तरह तुम्हें फूल नहीं पसंद थे, उसे तुम्हारी करप्शन नहीं पसंद थी। और मेरा ख्याल है कि हमदान पे तुम्हारी करप्शन, तुम्हारे फ्रॉड असर हो सकते थे, लेकिन वो मासूम फूल नहीं। तुमने उसके साथ गलत किया। वो वर्किंग विमेन थी। काम छुड़वा दोगे तो घर पे बैठकर फसाद ही डालेगी ना। जुबरुज गहरी सांस भर कर रह गया। कहता तो वो ठीक था। तुमने उसे मनाने की कोशिश की थी यार, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो जैसे इस जिक्र से उकताया हो। तुम उसके पास सफेद ट्यूलिप्स लेकर गए थे? जुबरुज इस सवाल पे उसे देखकर रह गया। तुम पागल हो? हम 18 साल के नहीं हैं। सफेद ट्यूलिप्स लेकर जाऊं तो क्या वो मान जाएगी? उसके चेहरे का हर जाविया उसकी नागवारी का तासुर देता था। बच्चों वाली बातें करते हो शादान। शादान बिल्कुल संजीदा था।
وہ پھولوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگی، وہ پھولوں کو دیکھ کر تمہاری زندگی میں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے گی۔ جب بچپن میں ماں باپ ہمیں مارتے تھے یا ہم پہ چیختے چلاتے تھے، تب ہمیں مناتے ہوئے وہ ہمیں ہماری پسندیدہ شے بناتے تھے یا پھر لے دیتے تھے۔ اس سے ہم خوش ہوتے تھے اور ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم سے محبت ہے۔ موو آن کرنے میں آسانی ہوتی تھی کیونکہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا تھا۔ کوئی انسان چیزوں کا لالچی نہیں ہوتا، ہاں ان چیزوں سے جڑے جذبات کا لالچ سب میں ہوتا ہے۔ از ناٹ اٹ کرنج؟ زبروج کو کوفت ہوئی۔ محبت میں مبتلا ہر انسان کرنج ہی ہوتا ہے۔ محبت بذات خود کرنج ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے زلطان اور زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھو، اس سردی میں کون سی ہیلز پہن کر آئی تھی، وہ جو زلطان کو پسند تھی، اور زلطان وہ 10 سال پرانے میلے جوتے پہن کر آیا ہے تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ زخرف کو بھولا نہیں۔ یہ کرنج نہیں ہے؟ مجھے دیکھو، 5 دن سے یہاں کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کا خیال میرے دل کو مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں وہ لڑکی ملی ہے جس کے لیے میں نے 3 سال ریاضت کی ہے۔ اسے ساتھ رکھنے کے لیے اس برزخ میں بھی رہ سکتا ہوں۔ کیا یہ کرنج نہیں ہے؟ تمہیں زور گھڑ اور اپنے باپ سے محبت ہے اور اس کے لیے تم ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہیں لگا ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ یہ کرنج نہیں؟ زبروج ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کون سی تعویلیں کہاں آ کر مٹی مٹی ہوئیں۔ محبت پریکٹیکل لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، اور اگر ہے تو محبت اچھے خاصے پریکٹیکل انسان کو کرنج بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت شروع سے وہاں ہوتی ہے جہاں آپ اس دنیا سے ان ریل ہو جاتے ہیں۔ اگلی بار اسے منانے جاؤ تو دنیاوی معیار سے ہٹ کر محبت کے معیار پہ پورے اترنا۔ زبروج نے سر ہلا دیا۔ وہ اتنے عرصے بعد پہلی بار واقعی سوچ میں پڑا تھا۔ کیا قصور واقعی اس کا تھا؟ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو چپ رہا۔ وہ بے وقوف تھا یا شایان؟ اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا۔ شادان اب اس سے ایک مختلف موضوع پہ بات کر رہا تھا۔ زبروج بے دھیانی میں جواب دیتا جا رہا تھا، دھیان جیسے بھٹک گیا ہو، دھیان جیسے ٹیولپس میں اٹک کر رہ گیا ہو۔ 11 جنوری رات 8:30 بجے۔ زور گھڑ اور اس کے مضافات میں گویا سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ جھینگروں کی آوازوں تک نے دم سادھ لیا ہو۔ بلب کے سامنے رقص کرتے ہوئے پروانوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ بھیڑیے چپکا لبادہ اوڑھے گھروں کو پلٹ گئے۔ برف باری رک گئی تھی۔ دکانیں آج جلدی بند ہوئیں۔ گھروں کی بتیاں جانے کیوں گل ہو گئیں۔ ہر کوئی جیسے اس حقیقت سے منہ موڑ لینا چاہتا ہو کہ زور گھڑ کو مات ہوئی تھی، تاریخی مات، جس میں منحرف اس کے اپنے تھے۔ ہسپتال کے سفید فرش پہ خون کے سرخ دھبے واضح تھے، اتنے واضح کہ انہیں دیکھ کر کسی کا کلیجہ کٹ سکتا تھا۔ انہیں نشانات کا تعاقب کرتے نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک کمرے میں 3 بستر لگے تھے، جن میں سے ایک پہ عیسیٰ نیم دراز تھا اور دوسرے پہ بہرام بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں جانب کھڑا ڈاکٹر بہرام کی پٹی کر رہا تھا، ساتھ 2 نرس کھڑے تھے۔ سفید دیواروں والا یہ وارڈ خاموشی کی تبیض تہوں میں ڈوبا تھا۔ جبل خان ایک طرف رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں بھائیوں کو گولیوں سے گھائل دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا تھا۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھ کر بہرام کے پاس آیا، اس کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ تم ٹھیک ہو بہرام؟ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبل خان، جاؤ جا کر ایجنٹ کی غلامی کرو، وہ پھنکارا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اس بازو سے زیادہ کام مت لو، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے زیادہ کام مت لو۔ اس نے بہرام کے بال درست کیے، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے بہرام۔ شفقت اور نرمی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باتیں ماننے اور غلامی کرنے میں فرق ہوتا ہے، چبا چبا کر کہا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، فرق سیکھ گیا ہوں میں۔ بہرام طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جبل اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ اس نے آگے سے گزر جانا چاہا، مگر جبل نے بازو وا کیے، پھر خود ہی اسے ہاتھ سے کھینچ کر گلے لگایا۔ بہرام جھٹ پٹایا، مگر جبل اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ وہ بچپن سے اسے اسی طرح منانے کا عادی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار۔ بہرام کی ہر مزاحمت تھم گئی۔ میں غلط تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے بازو جبل کے گرد پھیلا دیا۔ مجھے معاف کرنا بہرام، مجھے معاف کرنا۔ میں ہرگز ایجنٹ اور اس کے دوستوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا جبل۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں زبروج کو معاف نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں۔ جو تم چاہو گے ویسا ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ میرے بھائی تم ہو، زبروج نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تپک رہا تھا۔ بہرام واقعی پرسکون ہونے لگا تھا۔ جبل ساحر تھا، ایک بار پھر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر ایجنٹ کا ساتھ دیا، وہ جیسے شکوہ کر رہا ہو۔ تمہیں چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا، غلط کیا۔ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ تم نے میرے لوگوں کو، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا۔
غلط کیا، بہت غلط کیا، جبل خان اعتراف کرتا چلا گیا۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک میل نرس اندر داخل ہوا۔ بہرام کی اس کی طرف پوچھتی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک انجیکشن تھا۔ جبل نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ عیسیٰ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا، وہ جیسے جبل کو اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہو، مگر وہ سرمئی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر عیسیٰ کو منجمد کر دینے کو کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے برف ہوا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا، تم بہرام کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے۔ کوئی نوکیلی شے اس کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ بے اعتباری تھی جو آج کل زور گھڑ کی خاک تک میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کو لگنے والا لقوہ بھائی کی طرف سے ہونے والے وار کی وجہ سے تھا۔ جبل نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے ایجنٹ کا حکم مان کر واقعی غلط کیا۔ میں بھول گیا تھا تخت میرا ہے اور اس میں کوئی حصے داری نہیں ہوتی۔ اس نے بہرام کو واپس بستر پہ بٹھایا، اس کے کندھوں پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ بستر پہ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اسے جبل خان کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی، بس ایک بے یقینی تھی جو کوڑے کی مانند جسم پہ برس رہی تھی۔ وہ نیم باں آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو، ایجنٹ قید میں رہے اور زور گھر کو جبل سنبھال لے گا۔ میری صلاحیتوں پہ یقین رکھنا۔ وہ بہرام کو تسلی دینے لگا تھا۔ عیسیٰ ٹکر ٹکر اپنے بڑے بھائی کا ایک الگ روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی بے حد مختلف انسان تھا۔ آنکھوں کی غنودگی میں جانے سے قبل بہرام نے جو محسوس کیا وہ دھوکہ تھا۔ کوئی اس کے بازو جکڑ کر بستر سے لگا رہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ کوئی اس کے پیروں کو بستر کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا، شل سا۔ بھائی کا خیال رکھنا عیسیٰ، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بستر پہ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے وجود کو ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا اس کی ہدایت پہ عمل ہوگا۔ اسے یقین تھا وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوگا۔ بلا شبہ بالآخر وہ جذبات بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ وہ جذبات جنہوں نے اسے ہمیشہ تکلیف دی تھی، جنہوں نے ہمیشہ جبل خان کے دل کو اذیت میں مبتلا رکھا۔ اب وہ آزاد تھا، زخمی دل کے ساتھ آزاد۔ 11 جنوری، وقت رات 9 بجے۔ اس تہخانے میں بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ پچھلا قید خانہ ذرا صاف ستھرا تھا، جبکہ یہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک لال بیگ مکوڑے یا پھر انہیں کی برادری کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑ رہا تھا۔ افسوس انہیں مارنے کا نہیں تھا، پستی کی انتہا تو یہ تھی کہ لال بیگوں کے سفیر کو بھی جوتے سے رون دیا گیا۔ مکوڑوں کی لاش کو ریسیو کرنے والے آنے والے نوجوانوں کو بھی پھانسی دی گئی اور اس کارنامے میں پیش 2 لوگ تھے، حسن معراج سلطان، سید شادان منور شاہ، ملک کے 2 جری جوان جنہوں نے سرحدوں کا ٹھیکہ اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور ان کے ہتھیار جوتے تھے۔ حسن سلطان آنکھیں چوٹی کیے اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زبرش تو اپنے بھائی کے دھوکے کے بعد دماغ میں ہی دوست نہ رہا گا رہا تھا۔ شادان حنظلہ کو دیکھتے ہوئے فرصت سے باقی سب کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ زلطان تو جیسے رات منہ میں ہینگر ڈال کر سویا تھا۔ زخرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی باتیں ہی نہیں بند ہوتی تھی۔ حسن سلطان گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ لال بیگ شاطر نکلا، وہ بڑی تیزی سے بھاگ گیا تھا، بہت بوجھ تھا اس کے کندھوں پہ۔ اب وہ بولے نہ تو بیچارہ کیا کرے۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ حنظلہ کے پاس یوں آ کر بیٹھا جیسے شادان کا سارا نظارہ بلاک کر دیا ہو۔ اس کی چوڑی پشت کے آگے اب شادان واقعی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک تھی میں، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو یقیناً میرا دماغ خراب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی پسٹل کے پرزے الگ کر رہی تھی۔ ارے آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں، یہ تو میرا واحد ٹیلنٹ ہے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا۔ اول تو یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اور مستقبل کا غلام میری اور آپ کی سلام دعا سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مستقبل کا غلام سید شادان تھا۔ حنظلہ مسکراتے ہوئے آگے کوئی، آپ کے اس چہرے پہ لکھا ہے بھائی، اسی لیے بے فکر رہیں۔ کوئی آپ سے انسیکیور نہیں ہوگا، پورے پاکستان کی لڑکیوں کے بھائی ہیں آپ۔ یعنی اب مجھے سوڈان سے بیوی لانی ہوگی؟ اسے تعصب سا ہوا۔ اب اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حنظلہ نے میگزین میں بلٹس بھرنی شروع کی۔ آس پاس تو ہر جگہ دیکھ لیا ہے، میرے نزدیک سے تو بلی چھپکلی بھی گزرتے ہوئے سلام حسن بھائی کہہ جاتی ہے۔ اس نے گردن ڈھلکا دی۔ آپ بتائیں، آپ کی کوئی کزن وغیرہ ہے؟ کوئی بہن، کوئی چاچو ماموں کی بیٹی؟ بس نبض چلتی ہو، باقی خیر ہے۔ حنظلہ اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ کوئی ایسی جس کی منگنی ٹوٹ گئی ہو یا جس کی کو طلاق ہو گئی ہو؟ کوئی تو ہوگی یار۔ حنظلہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہو جانے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ اب گردن زخرف کی طرف پھیر چکا تھا۔ تم بتاؤ جی، تمہاری وہ بہن کیسی ہے جس کا بریک اپ ہو گیا تھا؟ اسے ایموشنل یا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، ایسی کسی حاجت کی ضرورت نہیں میری بہن، تم ٹینشن نہ لو۔ حسن کو مایوسی ہوئی۔
सच्ची डसां ते मैडी दिल आहदी सत्ती ते सत्ती थी बन जा रोला ही मुख वैसी तुसा कोई मशवरा दियो क्या करा मैं मर बन जा। सच बताओ तो मेरा दिल कहता है सत्ती हो जाऊं, मसला ही खत्म हो जाएगा। आप ही कोई मशवरा दें, क्या करूं मैं मर जाऊं। इससे सराइकी नहीं आती, साफ साफ उर्दू बोलो। शादान से अब मजीद बर्दाश्त ना हो सका तो ठांग अड़ाई। हसन पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। सरकार आप अपनी चोंच मत अड़ाएं, अगर इनको नहीं भी आती तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब ना करें। वो एक बार फिर हंजला की तरफ मुड़ा। हाँ तो हम कहाँ थे डॉक्टर साहिबा। आप मरने वाले थे हसन भाई, वो संजीदगी से बोली। शादान की नजरें उसे झुलसा रही थी। वो तो 2 मिनट पहले की बात है, अब तो मैंने अपना फैसला बदल दिया है। खैर आपने ये फील्ड क्यों ज्वाइन की? अच्छी खासी संजीदा और ज़हीन औरत हैं आप। अब अच्छा लगता है इस तरह पिस्तौल उठाकर मर्दों के सर फाड़ते हुए? तुम जैसे बेगैरतों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जवाब जुबरुश की तरफ से आया था। हसन ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। पता नहीं वो कौन सा दिन था जब मैंने तुम लोगों से दोस्ती कर ली। जानते हो हम किस खानदान से हैं? हमारे यहाँ कोई गाली दे तो उसकी जुबान कट कर गिर जाए। अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए जब तुम्हारी जुबान कट कर गिरे। शादान सुलग कर बोला। लो मेरी क्यों गिरेगी, मैं तो अब्दुल बारी हूँ। हसन चमक कर बोला। बल्कि अब्दुल बारी भी कल आया था, बड़ा परेशान था, कह रहा था गलत संगत में पड़ गया हूँ। हसन भाई कुछ दिन अपनी सोहबत बख्श दे। और आप ठहरे मसरूफ आदमी, यकीनन मना कर दिया होगा। और नहीं तो क्या, मेरे पास इतना वक्त थोड़ी है। अब्दुल बारी सोचता होगा जान बची लाखों पाए। जल्तान ने संजीदगी से तबसरा किया और अपना रुख एक बार फिर जुखरुफ की तरफ मोड़ लिया। बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए। हसन बुरा मनाए बगैर एक बार फिर हंसला की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, वो राजदाराना अंदाज में गोया हुआ। मेरे सारे दोस्त बाहर से जितने सख्त लगते हैं, है ना, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार इनको लड़की मिलने दो और ये उसके घुटने से लग जाते हैं। अब उसे ही देख लो। उसने सुल्तान की तरफ इशारा किया। कल तक कितना फुदक रहा था, यहाँ से जाना है, और अब देखे कैसे ज़ुहरफ के साथ गप्पे हाँक रहा है। कहने का मकसद ये है कि मेरे दोस्त पूरा पैकेज हैं, अमीर, डिसेंट और जन मुरीद। आप पछताएंगी नहीं। हंसला उसकी बातों पे मुस्कुराना चाहती थी, मगर उसकी नजरें बस सुल्तान और ज़ुहरफ पे अटक कर रह गई थीं। वो फर्श पे कोहनी के बल नीम दराज उससे कुछ कह रहा था। ज़ुहरफ मुस्कुराते हुए सुन रही थी। ये बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं थी। उन्हें जुदा करने के लिए दहर को नामुमकिनात से गुजरना पड़ता। ये साथ, ये मुस्कुराहट वक्त इस ताल्लुक को गहना नहीं सकता था। बदगुमानियाँ इस ताल्लुक में बेमायनी थीं। उसे जबल खान के लिए दुख हुआ, बेतहाशा, बेहद। वो गलत जगह गलत इंसान की मोहब्बत का असीर हुआ था। काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। रात 9 बजे। तुम वाकई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? वो मुकम्मल संजीदगी से पूछ रही थी। सुल्तान चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से नफी में सर हिलाया। सियासत मेरे खून में है, मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता। कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ मुझसे। अगर उसने पहली बार सियासत के मुतल्लिक किसी को सीधा जवाब दिया था तो वो ज़ुखरुफ थी। वो जिसे तफसील सुनाने वाला था वो भी ज़ुखरुफ ही थी। अब्बा ने हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती की, अपनी मर्ज़ी का पढ़ाया, अपनी मर्ज़ी मर्ज़ी से लंदन भेजा, फिर अमेरिका और फिर पाकिस्तान बुलवा लिया। मैं इस वक्त वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एक बार फिर समी भाई और सिराज भाई की ब्लैकमेलिंग में आ गया। मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने सोच लिया था, सियासत मर कर भी नहीं करनी। वो मध्यम आवाज़ में कहता जा रहा था। लेकिन इलेक्शन हुए तो ना चाहते हुए भी मैंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब्बा को जैसे मौका मिल गया हो। समी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। इस बार वो चाहते थे कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं। चचा साहब पार्टी की तरफ से वजीर आजम के लिए मुंतखब होने वाले थे और मैं वजीर आला, सब अब्बा की मर्जी। वो तलखी से बोला। ये तुम्हारे अब्बा है वो तुम्हारे अब्बा है जल्तान, उन्होंने तुम्हारा भला ही सोचा होगा। वो रिसान से बोली। जल्तान तंजिया मुस्कुराया। एक तो ये अम्मा अब्बा को बड़ी छूट मिली होती है। तुम्हारे माँ बाप है भला, हम तुम्हारा भला चाहेंगे। हम तुम्हारे माँ बाप है भला, हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे। ठीक है, आप बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके फैसले औलाद के लिए बुरे हो सकते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट। वो झुला गया। अब्बा से गुस्सा था, मैं हर्ट भी था। मुझ पे हुक्म क्यों थोप क्यों रहे थे? उनको मुझसे पूछना चाहिए था, बेटा जल्तान तुम क्या करना चाहते हो? मैं कहता, अब्बा पेंटिंग। वो कहते ठीक है बेटा, लेकिन मेरी ख्वाहिश और ज़रूरत है कि तुम सियासत में आओ। तब मैं सोचता, अब्बा की मोहब्बत में पिघल जाता। तब मेरा सियासत में आना अब्बा से मोहब्बत और बेटे का फ़र्ज़ होता। लेकिन जो सब कुछ वो कर रहे हैं, वो धमकी, ब्लैकमेलिंग और नाजायज़ डिमांड्स हैं। और ज़ुल्तान सफदर कट कर गिरेगा, लेकिन इन ब्लैकमेलिंग्स में नहीं आएगा। अब्बा शायद जानते नहीं हैं मुझे, लेकिन मुझे तो लगता है तुम ब्लैकमेल हो चुके हो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। एक लम्हे के अंदर अंदर ज़ुल्तान की आंखें मुख्तलिफ हो गईं।
میں واقعی بلیک میلنگ میں آ چکا ہوں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ ابا نے کہا تھا اگر 14 جنوری سے پہلے پہلے میں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائی تو راہب زلطان کے چچا کا بیٹا الیکشن لڑے گا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈر گیا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اپنے تخت کے لیے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہاں مجھے ہر رات صرف اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ اگر میں 13 جنوری کو واپس نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ متاع حیات کھو دینے کا خوف تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہو، اس کے بعد تو پارٹی کے ممبران کا حق ہے جسے چاہے اپنا لیڈر چن لے۔ چچا اور ابا کے درمیان معاہدہ تھا کہ بازو گھر کا ایک ہی مرد بنے گا۔ میں اور راہب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم نے کاغذات نامزدگی اب تک اس لیے نہیں جمع کروائی تاکہ تم راہب کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ سکو؟ زلطان مسکرایا، عجیب کھوکھلی مسکراہٹ، وہ جس میں شر بھی تھا۔ اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ زخرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے زلطان سے خوف آیا کرتا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، وہ خفگی سے بولی۔ زلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اب کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ تم تمیز سکھانا، تم بہت عجیب ہو۔ تمہارے لیے کم عجیب ہو جاؤں گا، تم اب بہت بولنے لگ گئے ہو، صرف تمہارے سامنے۔ اپنا منہ بند رکھو، یہ سہولت اب آپ کے لیے غیر ویلڈ ہے۔ زلطان تم سدھر جاؤ اب، وہ زچ ہوئی۔ تم کوشش تو کرو، میں نہ سدھروں تو کہنا۔ زخرف نفی میں سر ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ زلطان اس کے سامنے زمین پہ لیٹ گیا۔ وہ خاموش تھی اور زلطان اس کے کچھ کہنے کا منتظر۔ وہ اس دنیا کی واحد انسان تھی جو زلطان صفدر کو کتاب کی طرح پڑھ لیتی تھی، اور یہی وہ واحد انسان تھی جس پہ زلطان اپنی زندگی کے روشن اور تاریک باب کھول کر رکھ دیتا تھا۔ انائیں چھوڑ دو زلطان، کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی۔ یہ کام میں صرف تمہارے لیے کر سکتا ہوں، باقیوں کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ تمہارے ابا ہیں اور راہب تمہارا کزن۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتا، بات یہ ہے کہ تمہارے چچا اور ابا جانتے ہیں الیکشن تم جیتو گے اور اس کے بعد تم راہب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے۔ وہ لوگ راہب کے لیے ڈرتے ہیں، خاندان ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں۔ تم بہت جان گئی ہو میرے بارے میں، تم سے شادی کی تو الو کا پٹھا کہلاؤں گا۔ اس نے بازوؤں کی کینچی بنا کر سر کے نیچے رکھی۔ وقت ہے، اب بھی سوچ لو۔ ویسے تمہیں کس نے کہا میں تم سے شادی کر رہی ہوں؟ میری 3 دن بعد شادی ہے۔ جانتا ہوں تاریخ نہیں بدل سکتی، دولہا تو بدل سکتا ہے نا۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ فوراً مکر گئی۔ زلطان دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاں، تم نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا، لیکن میں زلطان ہوں، ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ آ سکتا ہے، راز نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہے تو جاؤ، میں مکر گئی۔ زلطان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتا رہا۔ زخرف کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنے سالوں میں کوئی لڑکی نہیں ملی؟ تم نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا؟ وہ متجسس سی آگے کو ہوئی۔ کیا تھا، کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں، گو کہ میں نے کوئی اخلاقی حد کراس نہیں کی، لیکن کئی ملاقاتیں بھی مجھے اس بات پہ قائل نہیں کر سکیں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی آ سکتا ہے۔ اوہ پلیز، اب یہ مت کہنا کہ تم نے میری محبت میں ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں ہنستے ہوئے خوبصورت نہ لگی ہو، روتے ہوئے جس پہ ترس نہ آیا ہو؟ کئی لڑکیاں ہنستے ہوئے خوبصورت لگی تھیں، لیکن مجھے ہر دفعہ تمہارا حلق پھاڑ کر ہنسنا یاد آتا تھا۔ روتے ہوئے کئی لڑکیوں پہ ترس آیا ہے، لیکن کسی کو روتے دیکھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، وہ کروٹ کے بل لیٹ گیا، نگاہیں زخرف پہ مرکوز کر لیں۔ میں نے کسی روتی ہوئی لڑکی کو اپنی ناک پہنچنے کے لیے اپنا رومال نہیں دیا۔ آخ کتنے گندے ہو تم! وہ برا منہ بنا کر بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اب اس میں گندا ہونے والی کون سی بات تھی؟ مجھے باقی لڑکیوں سے کراہیت آتی تھی، جن سے محبت ہو ان سے کراہیت نہیں آتی۔ زخرف کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ تمہیں ہماری محبت ناپنے کے لیے یہی کرائیٹیریا ملا تھا؟ بالکل، مجھے تو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اب مجھے واقعی لگنے لگا ہے کہ میں 3 دن بعد دلہا نہیں بدلنے والی، وہ قطعیت سے بولی۔ زلطان مسکرایا۔ ویسے ہمارے بارے میں جان کر اگر کوئی ہم سے زیادہ خوش ہوگا تو وہ سراج ہوگا۔ کافی دیر بعد زلطان سیاست سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پہ ٹکی تھیں۔ پھر وہ دوبارہ کوہنی کے بل دراز ہوا، ایک جگہ سکون نہیں آتا تھا اسے۔ ہم سب سے پہلے سراج کو بتائیں گے، اوکے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا؟ سراج بھائی کچھ دن پہلے مجھ سے ملے تھے۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے ٹھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز تھا۔ زلطان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ زخرف نے بے اختیار یاد کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے پنے پلک جھپکتے ہوئے پلٹ گئے۔ مصنف نے کتاب کے پچھلے ابواب میں کچھ نیا بھرنے کا سوچا اور کہانی کی ڈور دور کہیں ماضی میں جا اٹکی، جہاں شاید کچھ خوشگوار لمحات ہمارے منتظر تھے، شاید۔
موجودہ دن سے چند روز قبل، وقت دوپہر 3 بجے، شہر اسلام آباد۔ عدالت کی راہداریوں میں روزمرہ کی ہلچل اور شور تھا۔ سیاہ سفید لباس پہنے یہاں سے وہاں آتے جاتے وکلاء کے چہروں پہ بیزاری بھی تھی، طمانینت بھی، اور اکتاہٹ بھی۔ ہر کسی کی تاثرات ان کے موجودہ کیس کے حالیہ نتائج سے ملتے جلتے تھے۔ احاطے میں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں، آس پاس لوگ فون کان سے لگائے ہوئے تھے تو کوئی اپنے ساتھ کھڑے کسی وکیل سے بحث و مباحثے میں مصروف تھا۔ اپنے چیمبر میں بیٹھی زخرف وقار مختلف فائلز کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کیس کے سماعت کا حصہ بن کر آئی تھی اور اب ایک نئے کیس کی فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ دفتن دروازے پہ آہٹ ہوئی، اس نے سر اٹھایا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں سے ساری بیزاری عنقا ہوئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ایستادہ تھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ تھے جو یقیناً کسی مہنگی شاپ سے لیے گئے تھے۔ سیاہ سوٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ چند لمحوں کے لیے ہر طرف چھا گیا۔ بھائی آپ آج یہاں کا راستہ کیسے بھولے ہیں آپ؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بے حد اشتیاق کے عالم میں آگے بڑھ آئی۔ سراج کے قریب آ کر وہ رکی تو سراج نے دھیرے سے اسے کندھے سے لگایا۔ کیسی ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے آپ کو میں یاد ہوں، ورنہ صفدرز تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہیں، وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ زلطان اور زخرف کی فیملیز کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، مگر وہ بگڑے تب جب زخرف نے اسی خاندان کے خلاف ایک کیس لڑنا شروع کیا۔ ہم کچھ نہیں بھولے، لیکن شاید تم بھول رہی ہو کہ ہمارے تعلقات کئی برس پرانے ہیں۔ یار کوئی جنگل میں رہتے ہوئے بھی راہ و رسم نبھا لیتا ہے، تم تو دنیا میں ہی اصول بدل گئی ہو۔ وہ زخرف کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، دونوں کپ میز پہ رکھے۔ شاید اسے یہ گمان تھا کہ یہ آفس اس کے ابا جی کی ملکیت ہے۔ کافی لایا ہوں، کورٹ کی چائے بہت بدمزہ ہوتی ہے۔ اس نے ایک کپ زخرف کے آگے رکھا، وہ گہری سانس لیتی اپنی طرف سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، کافی کا کپ اپنی طرف کیا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ ایک کیس میں پیشی تھی، بس اسی سلسلے میں۔ وہ کمال مہارت سے جھوٹ بول رہا تھا، کم از کم آج کی تاریخ میں اس کی کوئی پیشی نہیں تھی، اتنا زخرف جانتی تھی۔ پہلی بار ایسا آدمی دیکھا ہے جو پیشی پہ آنے کے لیے اتنا تیار ہو کر آیا ہو، کیونکہ وہ آدمی جانتا ہے کورٹ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ آتے ہوئے ٹم ہارٹنز کی کافی پیو، جاتے وقت کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاؤ۔ کورٹ کا کیا ہے، جج بکے ہوئے اور وکلا بکنے کو تیار۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ جتا رہا تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ لگتا ہے آپ کا پالا کسی درست وکیل سے نہیں پڑا بھائی، ورنہ آتے ہوئے آپ کو جیل کی چکی یاد آتی اور جاتے ہوئے پولیس ریمانڈ۔ اس نے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے دھیان رکھیے گا، یہ بکے ہوئے وکلاء اور جج صاحبان کل آپ کے مخالفین کے ہاتھوں بھی بک سکتے ہیں۔ میں بکاؤ مال نہیں خریدتا، میں ان چیزوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں جو ریئر اور لیمیٹڈ ہوں۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر ناٹ فار سیل کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، ان سے فاصلہ کرنا چاہیے۔ وہ لہجے میں اعتماد لیے ہوئے تھی۔ سراج صفدر محظوظ انداز میں مسکرایا، پھر آگے کو ہوا، آنکھوں میں دور کہیں سرد اور شفاف تاثر تھا۔ کیس سے ہٹ جاؤ زخرف، وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ میرے خاندان پہ آتی دھول کو میں صاف کرنا اور غائب کرنا دونوں جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم شادی کرو، گھر بساؤ۔ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں بہت برا آدمی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے تئیں اس نے لمبی بات کر دی تھی۔ زخرف آگے کو ہوئی، ہاتھوں کو باہم جوڑ کر سراج کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اٹل فیصلہ تھا۔ کرپٹ، جھوٹی اور فراڈ ہوں، لیکن دوغلی اور بزدل نہیں۔ سراج نے گہری سانس لی اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ نئی نسل کی جذباتیت مجھے خائف کرتی ہے۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ آپ یہاں یہ مہنگی کافی خرید کر اور اتنا تیار ہو کر کسی پیشی کے لیے نہیں، بلکہ مجھے دھمکانے آئے تھے۔ جانے کیوں، مگر زخرف کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ سراج نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور سینے پہ انگلی رکھی۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ مجھے اگر تمہیں دھمکانا ہوتا تو بہت لوگ تھے میرے پاس۔ وہ اسی کے انداز میں میز پہ آگے کو ہوا۔ میں تو یقین دہانی کروانے آیا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ جب شہر کے باقی وکیل ہمارے خلاف نہیں جا رہے تو تم بھی مت جاؤ۔ اور یہ عنایت آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کی فیورٹ ہوں؟ یہ عنایت اس لیے کیونکہ تم میرے بھائی کی فیورٹ ہو، 10 سال سے یا شاید اس سے بھی لمبے عرصے سے۔
زخرف کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، وہ تاریک پڑا تھا، دل بے حد تیز رفتار کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھے گئی، ایک ساتھ یادوں کا ریلا بہہ آیا تھا جس نے اس کے دل کو پکڑ کر دبا دیا تھا۔ زلطان کی طرف سے تمہیں کئی رعایتیں حاصل ہیں اور اسے میری طرف سے عجیب لو ٹرائنگل ہو گیا، وہ ناگواری سے بولا۔ میں اپنے سے وابستہ عورتوں کو دھمکیاں اور وارننگز نہیں دیتا، بھائی کے معاملے میں اصول مختلف ہیں۔ خیر، وہ اٹھا، گلاسز آنکھوں پہ سیٹ کیے اور کافی کے بھرے ہوئے کپ کو دیکھا۔ یار تم نے تو کافی بھی نہیں پی؟ مجھے یقین نہیں آتا آپ زلطان کے بھائی ہیں۔ سراج کا کافی کے مگ کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر زخرف کو دیکھا، اس کے لہجے کا وہ دکھ سراج کے دل کو لگا تھا۔ میں تم سے سمجھداری کی توقع رکھوں گا زخرف۔ یہ بیک وقت تنبیہ اور التجا دونوں تھے۔ زخرف خاموش رہی۔ سراج نے اپنا کپ اٹھایا اور ایک بھی نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا۔ یہ وہ بچی تھی جسے وہ کئی سالوں سے اپنے آس پاس دیکھتا رہا تھا اور آج وہ اسی کو دھمکا رہا تھا۔ لعنت ہو! چیمبر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ تمہارے پاس ضرور آیا ہوگا۔ فرش پہ لیٹے ہوئے اسے سرسری سا تبصرہ کیا۔ اگر زخرف کو اس کی طرف سے کسی سنجیدہ تبصرے یا پھر کسی دو ٹوک فیصلے کی خواہش تھی تو وہ پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ اس کا انداز مبہم رہا۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ زینوں کے اوپر دروازہ کھلا تھا اور جبل خان نے قدم اندر رکھا۔ زبرج یکدم سیدھا ہوا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ شادان، حسن اور زلطان اسے دیکھ رہے تھے، وہ صرف زخرف کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں خالی تھیں۔ دلہن صاحبہ، آپ کے گھر والے آپ کو یاد کر رہے ہیں، سلام دعا کروائی جائے؟ زبرج جانتا تھا اب زور گھڑ مداری کا وہ کھیل نہیں رہا جس میں سیدھی رسی پہ چلنا تھا۔ اب کرتب بدل چکے تھے، یا شاید کھیل کے اصول، یا شاید کھلاڑی۔ غضب یہ تھا کہ وہ ہر کھیل کے لیے بیکار تھا۔ سرکس، 11 جنوری، وقت رات 10:30 بجے۔ تہخانے میں بیٹھک بدل گئی تھی، ماحول کی سنسنی بھی اور سنجیدگی بھی۔ جبل خان سرخ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ سرخ شاہی کرسی اس تہخانے کا واحد ایستھیٹک پرزہ تھی۔ اس کے سامنے ایک بھدی سی کرسی پہ زخرف بیٹھی تھی۔ زلطان اس کے دائیں طرف کھڑا تھا، کاردار نگاہیں جبل خان پہ مرکوز تھیں۔ جبل کے دونوں اطراف میں 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ 2 لوگ باقی اسیران پہ ایک بندوقیں تانے ہوئے تھے اور جبل خان کی بندوق کی نال زخرف وقار کی گردن کو چھو رہی تھی، ٹھنڈی اور سخت۔ صرف خیر خیریت، جلد آنے کا وعدہ اور فون کال ختم، سمجھی آپ؟ وہ پستول کا دباؤ اس کی گردن پہ بڑھا رہا تھا۔ زخرف نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ زیادہ چالاکیاں دکھائیں تو میری صلاحیتوں سے واقف ہیں آپ۔ وہ میری بات سننے کے بعد زلطان سے بات کرنا چاہیں گی، زخرف نے وارننگ دی۔ بیرسٹر سے بات کروا دیجیے گا، جبل نے حل پیش کیا۔ زخرف نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ جبل نے ٹیلی فون اس کے سامنے کیا، بیل جا رہی تھی، دوسری بیل پہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، کوئی نسوانی آواز تھی۔ زخرف کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وہ جیسے کئی صدیوں بعد اس آواز کو سن رہی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ ممی، اٹس می، زخرف، بدقت کہتے ہوئے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے گرتے چلے گئے۔ پستول کی نال ہنوز اس کی گردن پہ تھی۔ آنسو دیکھ جبل نے چہرہ موڑ لیا۔ ایک دوست کی آنکھیں دیکھنا محال، اوپر سے وہ رو کر رہی سے ہی ہمت بھی توڑ دیتی تھی۔ کیا بچکانہ رویہ ہے یہ زخرف، 3 دن بلکہ 2 دن رہ گئے ہیں تمہارے نکاح میں اور تم غائب ہو۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے کیا کیا جواب دینے پڑ رہے ہیں؟ اوپر سے جب بھی تم سے بات کرو تمہارے نخرے ہی الگ ہوتے ہیں۔ وہ برس پڑی تھیں۔ 4 روز سے وہ مسلسل اسے فون کرتی رہی تھیں اور بات کرنے والی ان کی بیٹی نہیں تھی، یہ وہ جان نہ سکیں۔ اللہ غارت کرے اس ٹیکنالوجی کو۔ آئی ایم سوری ممی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ زلطان تمہارے ساتھ ہے نا؟ فون دو اسے، میں اب تمہارے ڈرامے نہیں سن سکتی، اس سے بات کرواؤ۔ ممی، زلطان یہاں نہیں ہے، وہ اب سنبھل گئی تھی۔ حسن، زبرج، شادان، کوئی تو ہوگا، بات کرواؤ میری۔ وہ ایک آل بوائز ٹرپ تھا ہنی، تم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ شایان کو برا لگ سکتا ہے۔ زخرف کو مزید رونا آنے لگا۔ کاش یہ کوئی ٹرپ ہوتا، کاش کاش کاش۔ ممی، آپ حسن سے بات کریں۔ اس نے فون جبل کی طرف بڑھایا جسے زلطان بڑی گرفتاری سے چھین کر کان سے لگا گیا تھا۔ ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ جبل کی سخت نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ حشاش بشاش انداز میں بولا، یہ مجھ سے ناراض ہے، بس اسی لیے کہہ رہی تھی میں یہاں نہیں ہوں۔ اس نے سامنے سے ان کی کوئی بات سنی۔ آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم کل آ جائیں گے۔ جی جی، وہ شادی سے بالکل راضی ہے، اسے بھلا اب کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کن اکھیوں سے زخرف کو ہی تک رہا تھا۔
ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، اس نے ہم سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، بہت خوش ہے وہ، بلکہ خود بھی جلدی آنا چاہتی ہے۔ آئی ایم سو سوری، ہماری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ ایک دو باتیں مزید سننے کے بعد اسے فون رکھ دیا تھا۔ جبل کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے اس کے تاثرات واپس سرد ہو چکے تھے۔ ذرا سا جھک کر اس نے جبل کی پستول زخرف کی گردن سے ہٹائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ مرد بنو جبل خان، کب تک پستول کے دم پہ ہی ڈراتے دھمکاتے رہو گے؟ مجھے میری اماں سے بات کرنی ہے، وہ مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ جبل کے جواب دینے سے پہلے شادان بول اٹھا تھا۔ تمہارے باپ نے یہاں پی سی او نہیں کھولا؟ بندوق پکڑے ایک لڑکا پھنکارا۔ پلیز، میں صرف 2 منٹ بات کروں گا، صرف 2 منٹ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، جس طرح تم ہر دفعہ شادی سے انکار کر دیتے تھے، اس بار بھی انہیں وہی پیغام ملا ہے۔ لیکن اب تو میں راضی ہوں، پلیز میری ماں کو بتاؤ، میری ایک بار بات کرواؤ۔ 2 منٹ بات کروا دینے سے کیا ہو جائے گا لالا؟ یہ آواز حنزلہ کی تھی۔ جبل خان کو باقاعدہ مڑ کر اپنی بہن کو دیکھنا پڑا۔ بات کروا دے اس کی، اپنی ماں کو کلیئرٹی دے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شادان صاحب کا یہ سمجھنا بہتر ہوگا کہ ان کی شادی اب ان کی مرضی سے نہیں ہونے والی۔ وہ ٹھنڈے انداز میں کچھ جتا رہا تھا۔ جبل، مجھے 5 منٹ تم سے بات کرنی ہے، زبروج نے اسے پکارا تھا۔ عجیب بے بسی تھی کہ وہ اٹھ کر اس کا کالر نہیں دبوچ سکتا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، میرا یقین کرو، اگر میں نہیں تو تم بھی نہیں، پلان بھی نہیں اور بقا بھی نہیں۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ ہر دفعہ کہانیوں میں ایک ماسٹر مائنڈ نہیں ہوا کرتا، کئی بار دو لوگ ملتے ہیں تب جا کر ایک ماسٹر مائنڈ بنتا ہے، ایک ناقابل تسخیر پلان، بے جھول بیک سٹوری اور مہرے ایسی ترتیب سے کہ چال چلنا بے حد مزہ دینے لگے۔ اب اس سرکس میں صرف کھیل رہ گیا تھا، اصول اور کارندے بدل چکے تھے۔ المیہ یہ تھا کہ کارندے اپنا کھیل بھی بھول چکے تھے۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، صرف ایک بار مجھے بات کرنے دو۔ ہم ساتھ ہیں تو دنیا فتح کر سکتے ہیں، الگ ہوئے تو شکست ہواؤں میں بس جائے گی۔ اس نے جیسے اناؤ پہ پیر رکھا۔ صرف 5 منٹ جبل، تم اب مجھے 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ میں تمہیں اب اپنی زندگی کا 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا ایجنٹ، ہر دفعہ تم لینا ہی کیوں چاہتے ہو؟ چند گھنٹے پہلے تم نے اپنے خاندان کی بحفاظت ونڈرلینڈ میں آمد مانگی تھی، میں نے دے دی، اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ اور نہیں کر سکتا میں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ جانے کا اشارہ تھا۔ زبروج اسے دیکھتا رہا۔ تم کنٹرول کھو دو گے جبل، تم میرے بغیر اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ کھونے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب اگر کچھ مل جائے تو حیرت ہوگی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگا۔ ابھی وہ دروازہ پار کرتا کہ زلطان صفدر نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ تمہیں میرے گھر سے کسی کی کال موصول نہیں ہوئی؟ جبل تھم گیا، تاثرات برف رہے، البتہ آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم صفدر خاندان کے ایک اہم انسان کو قید کر کے رکھو، جعلی کالز سناتے رہو اور میرے گھر والوں کو علم بھی نہ ہو سکے؟ جبل مڑا نہیں، مگر وہ جانتا تھا کہ اس سردی میں بھی کچھ تھا جو اسے آگ کی طرح جلا رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر اگر دیکھو تو زبرج شاہنواز کی رنگت تاریک پڑ گئی تھی۔ اسکپر کون ہے جبل خان؟ یہ لہجے کا اعتماد، یہ ٹھہری ہوئی پرسکون سی باز گزشت، زور گھڑ کے دونوں ماسٹر مائنڈز کو اپنا خون خشک ہوتے محسوس ہوا۔ آس پاس دم گھونٹنے والی زہریلی ہوائیں بھر گئیں۔ اسکپر کون ہے جبل؟ تمہارا باپ۔ اب جا کر اس سے ہاں یا نہ میں کی تصدیق کرواتے رہنا، جبل سخت انداز میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ زلطان صفدر چپتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹکا تھا، کچھ تھا جو اس کے پچھلے کئی دنوں کے شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ 12 جنوری، وقت رات کے 12:30۔ کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے رہنے کے بعد ان کے اندر اب ایک بار پھر فرسٹریشن سر اٹھانے لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے آگے متاع حیات کا لوٹنا سرکس کا کوئی کرتب نہ تھا جسے وہ دیکھتے اور تالیاں پیٹ دیتے۔ اصل زندگی تالیاں پیٹنے کے مواقع بہت کم دیتی ہے۔ اصل زندگی میں اینڈز نہیں، ڈیڈ اینڈز ہوتے ہیں، اور اس تہخانے کے تمام اسیران کو اپنا ڈیڈ اینڈ بے حد قریب نظر آ رہا تھا۔ آگ کے گرد دائرے کی صورت بیٹھے وہ خاموش تھے۔ جبل خان کسی صورت ایجنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا، اور اگر وہ ایجنٹ کو رد کر سکتا تھا تو باقی لوگ اس کے لیے خاک بھی نہیں تھے۔ پریشانیاں واقعی بڑھ گئی تھی۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ زبروج ان کے مایوس چہرے دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولا، زلطان، ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ ہیڈ شاٹ سے بہتر ہے کہ
یہاں ایک دوسرے کے ہیڈ دیکھتے رہیں۔ حسن بڑبڑایا، مجھے یقین ہے اس نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ جبل پستی کی اس حد کو کبھی نہیں چھو سکتا ہے۔ وہ مصر رہا۔ تم اس کے بارے میں پلیز اندازے نہ ہی لگاؤ تو بہتر ہے۔ زخرف کچھ چڑ کر بولی، تمہیں یہ بھی اندازہ تھا نا کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال لے گا؟ دیکھ لو، نکال لیا اس نے۔ شادان پورا کا پورا زبروج کی طرف گھوما۔ کون سا کیڑا تھا بھائی جس کے کاٹنے پہ تم ہمیں یہاں لے آئے؟ مار لیتا، پیٹ لیتا، گالیاں دے لیتا، یہاں لا کر قطرہ قطرہ موت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ میرے بھائی سے تمیز سے بات کرو تم، حنزلہ نے اسے ٹوکا۔ ایک تو تم بہن بھائی بھی کرن ارجن کا سیکول ہو۔ ساری تمیز، سارا سلیقہ ہمارے لیے ہی رہ گیا ہے۔ تم بہن بھائی تو اب بوجھ سے بری الذمہ ہو۔ ایسی کیا بدتمیزی کر دی ہے ہم نے؟ کون سا قہر ٹوٹ گیا تم پہ؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ شادان نے تنزن مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، بدتمیزی کہاں، تم لوگوں نے تو ہمارے لیے خون کے ریڈ کارپٹ بچھائے، بکنگم پیلس جیسے تہخانے میں رکھا، ملکہ انگلستان کے صوفے سے زیادہ نرم گدا دیا، پہننے کے لیے شاہی مخمل دیا، اور کھانے میں تو تازہ ہرن کا گوشت ملتا ہے۔ بس یہ ہر 2-3 گھنٹے بعد ہونے والی مار کٹائی کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ کہیں یہ جبل خان کی شفقت پدری تو نہیں؟ سید شادان کے لستے بھی کہہ رہا تھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ خاندانی پاگل، حنزلہ بڑبڑائی۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ حسن نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہوئے اس کی جنرل نالج میں اضافہ کیا۔ اچھے خاصے ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے تھے ہم، لیکن آ گئے یہ جبل بیچ میں۔ فلاپ ولن والی انٹری ماری اور بخیر راغلے ٹو مائی ونڈر لینڈ۔ شادان باقاعدہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اکتاہٹ سے کہہ رہا تھا، بھائی نہیں چاہیے تیرا ونڈر لینڈ، میں اسلام آباد میں جھوپڑی لگا کر رہ لوں گا، تم بس یہاں سے جانے دو، اللہ کا نام ہے جانے دو ہمیں۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ہانک لگائی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، رشتے کے لیے ہاں یا نہ کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ زبروج اس کے کان کے پاس جھکا۔ شادان کے 14 طبق روشن ہوئے، وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ میں تو کہہ رہا تھا جبل بھائی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ زلطان نے اسے دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کس منہ سے دوستوں میں پھندے خان کہلواؤ گے؟ زبروج، کوئی تو طریقہ ہوگا تمہارے اس کیوٹی کزن کو اس کے بل سے باہر لانے کا۔ حسن اب بیزار ہو گیا تھا۔ تم دونوں تو اتنے سالوں سے دوست ہو، کوئی طریقہ ڈھونڈو جس سے اس کا غصہ ختم ہو، مفاہمت کی کوئی راہ نکالنی ہوگی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے حسن نے زلطان کو دیکھا، پھر زخرف کو، پھر شادان اور زبروج کو۔ میرے پاس ایک پلان ہے، وہ درجہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھائی ہم اسے درس دینے نہیں جا رہے، تم رہنے دو۔ زخرف اس کے بولنے سے قبل کہہ اٹھی، جبل خان کو عشاء کی رکعتوں کا پتہ ہے حسن، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زلطان نے طنز کیا۔ حسن گردن جھکا کر سادگی سے مسکرایا۔ کئی لمحے بعد جب اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں مختلف تھیں، وہ شادان کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس گروپ میں کیوٹنس نہیں، کمینگی کی بنا پہ داخلہ ملتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے 10 سال اس کوالٹی کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ گزارا کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ میرے پاس واقعی پلان ہے۔ اور وہ پلان کیا ہے؟ شادان تجسس سا آگے کو ہوا۔ ہمارا آخری غلط کام، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ پرفکر سوچیں غائب ہوئیں، چہرے پہ بشاشت لوٹ آئی۔ وہ چاروں آنکھوں سے مسکرانے لگے۔ کم از کم شیطانی کاموں میں شیطان بھی ان کا ثانی نہیں تھا۔ 12 جنوری رات 12:30 بجے۔ کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ زلطان اس کے آگے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حسن نے وہاں بیٹھے ان تمام لوگوں کو دیکھا، گلا کھنکھارا، اور اب وہ بولنے کے لیے تیار تھا۔ دیکھو، قاضی کے خاندان سے لڑنا ہمارے لیے یا پھر پورے زور گھر کے لیے آسان نہیں ہے۔ اگر یہ صرف ایک علاقہ ہوتا تو بات بن جاتی، پیسہ کہیں سے بھی لا کر زور گھر کو دے دیا جاتا، لیکن اگر ہم یہاں زور گھر کی بات کریں گے تو ایسے 101 زور گھر کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے اس اسکیم میں پیسہ دیا تھا اور پیسہ ڈوب گیا۔ اس وقت ہمیں ان سب لوگوں سے ہمدردی ہے، لیکن ہمارے سروائیول کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنا فوکس صرف زور گھر پہ رکھیں۔ تم لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ یعنی تمہاری نظر میں ہم کیا کریں کہ زور گھر کو ان کا حق واپس مل جائے؟ حسن باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے زخرف نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہم سب اپنی ریپوٹیشن کی وجہ سے خاموش ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں جیسے ہی زور گھر کا کیس لینا چاہوں گی، قاضی صاحب، قاضی وہی سیاست دان ہے جس کے بہنوئی نے اسکیم کا پیسہ لیا اور غصب کر کے ملک سے بھاگ گیا، کہ بہنوئی فوراً مجھے میرے ارادے سے باز رکھنا چاہیں گے، اس لیے میں ان سے مصلحت کی راہ نکالنے کی بات کروں گی۔ میرے بہت سارے کانٹیکٹس ہیں، ان کے ذریعے میں اپنی بات قاضی صاحب تک پہنچا دوں گی۔
اور پوری رقم نہ صحیح اس کا کچھ حصہ وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں نے پچھلے 3-4 کیسز میں یہی کیا ہے۔ گنہگار کورٹ ٹرائل سے بچنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، شادان نے اعتراض پیش کیا۔ قاضی اس وقت الیکشنز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ پچھلے 5 سال کی کارکردگی کے باعث اس سال ان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے اس دفعہ اقتدار صفدر خاندان کا آئے گا۔ جب اسے معلوم ہے اس نے حکومت میں نہیں رہنا، پھر وہ کس لیے اتنی بڑی رقم دے گا؟ مان لیا وہ رقم دینے کو تیار بھی ہو گیا تو یہ الیکشنز کا وقت ہے، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکے گا، اور الیکشنز کے بعد تو اس سے کوئی بھی امید رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ شادان نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اگر تمہارے پاس ایک وکیل ہوتے ہوئے اتنے کانٹیکٹس ہیں تو اس کے پاس تم سے کئی زیادہ ہوں گے۔ اس کی رسان سے کہی بات پہ زخرف سمیت باقی تینوں بھی متفق تھے۔ میرے پاس ایک حل ہے، اب کے سلطان بولا۔ اگر اس معاملے کو نمٹانا ہی ہے تو ہم سب کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے۔ اگر ہم سب مل کر شیئرز دیں تو آدھے سے زیادہ پیسے ہم ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ اپنی ہی بات سے خود ہی بدمزہ ہوا۔ ہمارا پیسہ سفید نہیں ہے۔ جس دن نکل کر باہر آیا اسی دن ہمارے سیاہ اعمال نامے باہر آئیں گے۔ لیکن اس کا بھی ایک حل ہے۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ ہم وہ پیسہ دے سکتے ہیں جو آفیشیل ہے، ہماری پراپرٹیز بیچ کر، ڈونیشن کے ذریعے۔ دنیا آندھی نہیں ہے سلطان، زبروش نے بے اختیار اس سے ٹوکا۔ اول تو ہم سب کے گھر والے ہی ہمارے اس قدم کے بے حد خلاف جائیں گے، اور دوم کیا کہیں گے لوگوں کو کہ یوں ہی اچانک بیٹھے بٹھائے ہمیں زور گھڑ کے لوگوں کی خدمات کرنے کا موقع مل گیا، اور اسی طرح ہم نے اپنی ملکیت بیچتے ہوئے ان کی مدد کرنی ہے۔ لوگ اندھے نہیں ہیں سلطان، اس نے زور دیا۔ اس وقت ہم پانچوں اتنے ہی بے بس ہیں جتنا زور گھڑ، حسن نے بولنا شروع کیا۔ ہم سب کو ایک کام بخوبی آتا ہے، اور وہ ہے ہر طرح کا غلط کام۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے سو ہے۔ بابا کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس وقت ہم سب سیاہی میں دفن تھے تب تک کبھی بیٹھ کر سوچنا نہیں پڑا تھا فلاں کام کیسے ہوگا، اور جب اب مومن بن کر کچھ کرنے کا سوچا ہے تو قید ہمیں جکڑے گی، یہ طے ہے۔ وہ بے حد روانی سے کہہ رہا تھا، اس کے الفاظ کا ربط بہت خوبصورت تھا۔ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سب غلط کاموں میں ملوث ہیں، اور اگر ہم ان سے مدد لینا چاہیں گے تو بدلے میں ان کے لیے 10 اور غلط کام کرنے ہوں گے۔ میرا پلان بہت صاف اور واضح ہے، ہمارے لیے آسان بھی، لیکن اس کام میں ایک لذت ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا تم لوگ واقعی دنیا کی قید سے نکلنا چاہتے ہو، یا پھر یہ ایک وقتی تبدیلی ہے؟ کم از کم میں اپنے بارے میں شیور ہوں۔ میں یہاں سے نکل کر پیسوں کی خاطر جھوٹ نہیں بولوں گا، کرسی کی عزت کروں گا اور مقام کو کسی خاطر میں لاؤں گا۔ شادان شاہ بغیر تعامل کے بولا۔ زلطان نے گہری سانس بھری، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں مگر دل کے ایک گوشے کو گویا سکون حاصل ہوا تھا۔ میں کسی مفاد یا لالچ کے لیے اپنی سیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ میرا بھائی جیل میں ہے، اگر وہ بے قصور ہے تو میں اسے باہر لاؤں گا، ورنہ خاندان سے پہلے میرے لیے میرا حلف ہوگا۔ حسن کا رخ اب زخرف کی طرف تھا، اس نے گردن جھکا رکھی تھی۔ میں نے پیسے اور لوگوں میں نام بنانے کے لیے مظلوم کو ظالم ثابت نہیں کروں گی، لوگوں کے چھوڑ دینے کے خوف سے کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گی، اور آج کے بعد سے میں کبھی نیوٹرل نہیں رہوں گی۔ زبروش کی طرف سے چند لمحے خاموشی رہی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے تذبذب کے عالم میں رہا، پھر دھیرے سے گردن اٹھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا۔ لوگ حق کہنے کو بے وقوف کہیں گے تو میں بے وقوفی پہ ڈٹا رہوں گا۔ لوگ سچے اور احتساب مانگنے والے کو پاگل کہیں گے تو میں پاگل ہوں۔ میں دنیا کو اپنے مورلز پہ فوقیت نہیں دوں گا۔ وہ خاموش ہوا تو سارے تہہ خانے میں خاموشی ہی چھا گئی۔ ان 5 دنوں نے انہیں ایک بے حد مختلف انسان بنا دیا تھا۔ ایک لمحہ ہوتا ہے اور دل پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے دل پلٹے جا چکے تھے، مادی اشیاء ان کے لیے وقت کھو چکی تھیں۔ دنیا کی چمک دھمک کے پار کا سیاہ تاریک اندھیرا انہوں نے آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا تھا۔ دنیا کی اوقات ان کے لیے 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔ ہر مومن کو اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دیا جاتا ہے جو اس کی دین کی طرف واپسی ہو۔ زور گھڑ کی قید ان کے لیے وہی واقعہ تھا۔ میرا پلان بقا ہے، اور ہمارا آخری حل بھی، حسن ایک بار پھر بولا۔ تمہارا پلان کیا ہے؟ زلطان نے پوچھا۔ حسن آگے ہوا، وہ چاروں بھی آگے ہوئے، ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، چہرے جھکائے۔ وہ حسن کے بولنے کے منتظر تھے۔ ان کی اوقب میں بیٹھی حنزلہ بات سننے کے لیے بے چین ہوئی، مگر اٹھ کر ان کے قریب آنے کے لیے اسے اپنی انا پہ جو ہائی ہیل رکھنی پڑتی وہ رکھ نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شادان کے سامنے 2 آنسو بہا کر اسے سب پتہ چل جانا تھا۔ یوں سر جوڑے ہوئے حسن سلطان دھیرے دھیرے کچھ بولا تھا، کچھ ایسا جس نے ان 4 لوگوں کو ایک لمحے کے لیے ساکت کیا۔
پھر متعجب، پھر شاکی، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں ہاتھ کندھوں سے ہٹ گئے، جڑے ہوئے سر جدا ہوئے، اور وہ چاروں نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ چہرے پہ ایک بہت بڑا نا تھا۔ ہم کریمنلز نہیں ہیں، مر کر بھی نہیں۔ تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے حسن سلطان۔ شکر ہے تمہارے ابا تمہاری اس غلاظت کو سنے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ 4 مختلف لوگ، مگر فیصلہ متفق کا تھا۔ اس کا بہنوئی پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وہ کینیڈا کے سب سے امیر لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی انڈسٹری کی سب سے بڑی ہیروئن ہے۔ زلطان نے جیسے حسن کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، وہ جو 1000 زور گھڑ کھا گیا اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تمہیں لگتا ہے اس کی گردن پکڑنا اتنا آسان ہے؟ حسن نے کندھے اچکائے۔ اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کی بے فکری تھی، چہرے پہ سادگی۔ ہمارے سروائیول کا یہ واحد راستہ ہے۔ تبدیلی صرف اسی راستے سے آئے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی کہانی کا ہیرو نہیں ہے جو درست کام کر کے سب ٹھیک کر دے گا۔ ہم ویلنز ہیں۔ کام درست ہوگا لیکن طریقہ غلط ہی رہے گا۔ وہ بولتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ زبرج بے چینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، چاہو تو یہ پلان لے کر میرے ساتھ جبل کے پاس چلو، ورنہ میں اس پلان کو اپنے لیے استعمال کروں گا، میری بقا اور میرا سروائیول۔ لیکن فکر نہ کرو، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم سب ساتھ جاؤ گے۔ ہاں بالکل، جبل تو تمہارا سگا تایا ہے جو سب کو ساتھ جانے دے گا، شادان کلس کر بولا۔ میرا چچا نہ صحیح۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہارے بچوں کا ماموں تو ہوگا نا؟ شادان نے ہنستے ہوئے سے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا۔ ہاں، دل باغ باغ ضرور ہوا تھا، صرف زبروج تھا جو خاموش تھا اور مضطرب بھی۔ اگلے کئی منٹ ان کے درمیان بحث ہوئی۔ زلطان کی طرف سے اعتراض ہوئے، حسن نے رد کیے، شادان نے تحفظات پیش کیے، بدلے میں دلائل ملے۔ زبروج نے باز رکھنا چاہا مگر دل اس کا بھی اس عمل پہ راضی تھا۔ زخرف وقار بحث سنتی رہی، اعتراضات نوٹ کرتی رہی۔ آدھا گھنٹہ ختم ہونے میں کتنے منٹ تھے اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ راضی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ سیدھے کام نہیں کر سکتی، وہاں اس تہخانے میں سب سے پہلے اپنے اصل کو قبول کرنے والی وہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ چاروں بھی رضامندی دے چکے تھے۔ میں جبل سے بات کروں گی۔ ہرگز نہیں، زلطان فوراً بولا، جو بات کرنی ہے وہ میں خود کروں گا۔ اس وقت اگر تم یا زبرج اس کے پاس بھی گئے تو گولی مار دے گا۔ پھولوں کے ہار وہ تمہیں بھی نہیں پہنائے گا۔ شادان بھی سخت معترض تھا۔ ان 5 دنوں میں اگر اس نے کسی کو یہاں نقصان نہیں پہنچایا تو وہ میں ہوں۔ عورت کارڈ وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر اس مسکراہٹ کے بدلے میں زبرج اور زلطان نہیں مسکرا سکے۔ دور کہیں انہیں علم تھا جبل کے ہاتھوں پہ بندھی ہتکڑی کی نوعیت کیا تھی اور اس کی مہربانیوں کی اصل وجہ کیا تھی۔ مجھے اس سے بات کرنے دو، معاہدہ کرنے تم ہی جاؤ گے۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، کوئی بھی آدمی اعتبار کے لائق نہیں ہوتا۔ میں اسی آدمی کے ساتھ 3 گھنٹے رہی تھی زلطان، تب جب میں تمہارے اعتبار پہ تھی۔ وہ گلا نہیں تھا مگر حقیقت تھی۔ زلطان لب بھیج گیا۔ وہ ان 3 گھنٹوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ان 3 گھنٹوں میں میں نے سروائیول سیکھا ہے، میں اپنی بقا کے لیے جا رہی ہوں۔ تم اسے ہمارا پلان بتاؤ گی؟ حسن نے آگے آ کر پوچھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گی وہ کسی طرح مصالحت کے لیے راضی ہو جائے۔ اسے ہماری طرف کی کہانی بھی سننی ہوگی۔ اس ایسے یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا وہ۔ نہ میں پلان سنا سکتی ہوں، نہ اسے اس پہ قائل کر سکتی ہوں۔ یہ کام صرف زلطان کر سکتا ہے۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا۔ زلطان راضی نہیں تھا، شادان متذبذب تھا، اور زبرج شاہنواز گلٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ کچھ بھی ویسے نہیں ہو رہا تھا جیسے اس نے چاہا تھا۔ مداری کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا تھا۔ 12 جنوری، وقت رات کے 1 بجے۔ وہ آخری زینے پہ کھڑی لکڑی کا وہ بھاری دروازہ بجا رہی تھی۔ اسے یقین تھا جبل خان اس دروازے کے پار موجود ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ دروازہ کھل جائے گا۔ جبل خان مفاہمت پسند آدمی تھا، وہ راضی ہو جائے گا، اسے پورا یقین تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی دروازہ بجاتی رہی۔ دوسری طرف یقیناً آواز جا رہی تھی اور اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ زلطان صفدر کو تعصب سا ہوا۔ کوئی بھلا زخرف کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ اسے پکار رہی تھی اور دروازے کے اس پار سرمئی آنکھوں والے مرد نے آنکھیں بند کر کے اس پکار کو محسوس کیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، اس کا نام لے رہی تھی، منت کر رہی تھی۔ مرد کا دل اس کے ہر لفظ میں موم ہوا تھا۔ آنکھیں کھولی تو ہر اور بے بسی محسوس ہوئی۔ اس کے اپنے اعضاء تک اس عورت کے تابع تھے۔ بے اختیار اس کے قدم دروازے کی اور بڑھے۔ دروازہ کھلا اور وہ نظر آئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے قریب، مگر کئی صدیاں تھیں جو درمیان میں حائل تھیں۔ وہ دشمن تھی، پھر اس سے نفرت کیوں نہیں تھی؟ اور اگر نفرت نہیں تھی پھر کمبخت محبت کیوں تھی؟ بے بسی، بے کلی اور رنج ایسا تھا کہ اس کا دل لمحوں کے اندر جل کر خاکستر ہوا۔ کیوں میری اچھائی کا فائدہ اٹھاتی ہیں خاتون؟ وہ ایک رنج سے بولا تھا۔ تم اچھے ہو مگر ہمارے لیے برے کیوں بن رہے ہو؟
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ جبل نے نگاہیں چرائی اور دروازے سے ہٹ گیا۔ کھلے دروازے سے اسے اندر قدم رکھا۔ یہ چرچ کا مرکزی حصہ تھا۔ دیواروں میں نصب جلتی قندیلیں اپنی دھاگ بٹھائے ہوئے تھیں۔ قد آدم کھڑکیوں سے جہاں دن میں اجالا اندر قدم دھرتا ہوگا، وہاں سے ملگرجی سی روشنی میں برف گرتی نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ جو سیمنٹ کی جگہ تھی، وہاں کیتلی اور کپ رکھے تھے۔ جبل خان اس کی طرف دیکھے بغیر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تاثرات میں سختی گھلی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ مختلف تھا، کوئی کرب سا یا شاید ملال سا، اور غور سے دیکھو تو نرمی بھی۔ مجھ پہ آپ کے لیکچرز اثر نہیں کریں گے خاتون، بہتر ہے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہ باہر دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا۔ 5 دن کی اس قید و سزا کے بعد میرے پاس لیکچر دینے کو کچھ ہے بھی نہیں۔ سچ کہوں تو پہلی بار کسی بھی اسپیچ کی تیاری کے بغیر آئی ہوں۔ وہ 2 قدم آگے آئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے ہار جاؤں گی۔ جبل خاموش رہا، بولا کچھ نہیں۔ اسے نظر انداز کے یوں پیچھ دے کر کھڑے رہنا مشکل تھا، اور بہت مشکل سے ہی یہ کام کر رہا تھا۔ ہمیں جانے دو جبل، پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ میرے دوستوں کی زندگی کے بے حد اہم مواقع ہیں۔ وہ اگر تمہاری وجہ سے خراب ہوئے تو میں ان 5 دنوں میں اگر کسی کو برا یاد رکھوں گی تو وہ تم ہوگے۔ مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق ہے بھی نہیں۔ تم ہمیں سزا دے رہے ہو، لیکن یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ میں بہت عظیم آدمی ہوں، کچھ کام یوں ہی بیٹھے بٹھائے کر دیتا ہوں۔ وہ بے نیاز رہا۔ جلتی قندیلوں نے اسے تعصب سے تکا تھا۔ تم ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا دو۔ زبرد شاہ نواز کا غصہ ہم پہ مت اتارو۔ کولیٹرل ڈیمیج، اسے 2 لفظی تبصرہ کیا۔ میں تمہارا کولیٹرل ڈیمیج نہیں بن سکتی، 2 ٹوک انداز۔ ٹھیک ہے، پھر جو دل میں آئے وہ کرے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے یوں بھی بہت خوب واقف ہیں۔ تم کتنے ڈھیٹ ہو جبل۔ میری مرحومہ نانی بھی یہی کہا کرتی تھی۔ بہت شوق تھا ان کو مجھے سدھارنے کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اللہ جنت نصیب کرے، بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارے خاندان سے ہیں، ان کے لیے ایسی دعائیں کثرت سے ہونی چاہیے۔ جبل نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آپ کے خاندان والوں کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ قضا سجدوں میں آیا کرتی تھی، ہے نا؟ میں یہاں کامیڈی کرنے نہیں آئی، وہ خائف ہوئی۔ ارادہ تو میرا بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو سو بسم اللہ۔ وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے زخرف کو سخت زہر لگ رہا تھا۔ تم بہت بولتے ہو، بلکہ فضول بولتے ہو۔ پہلے ایسا نہیں تھا، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ آج بولا تھا۔ اب کے زخرف نے بغیر اسے کچھ بھی کہے کھڑکی پہ رکھی کیتلی سے چائے 2 پیالیوں میں ڈالی، ایک جبل کی طرف بڑھائی اور دوسری پیالی اپنے ہاتھ میں لی۔ جبل کو بے اختیار وہ آتش دان والے کمرے کی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑا ہو، وہ بہت جلد یہاں سے چلی جاتی۔ وہ اگر آئی تھی تو کم از کم چند صدیوں کے لیے تو آتی۔ اسے کلک ہوا۔ وہ چائے کی پیالی لیے نیچے بیٹھ گئی۔ جبل خان گہری سانس بھرتا اس کی سیدھ میں ایک مناسب فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ نظاروں میں اب گرتی برف نہیں رہی تھی۔ اپنی دائیں طرف بیٹھی لڑکی کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی زندگی آپ سے وہ قرض بھی وصول کرتی ہے جو آپ نے لیے نہیں ہوتے، وہ بھی سود سمیت، اور اگر اس کا موڈ ہو تو 4 الٹے ہاتھ کی رکھ بھی دیتی ہے۔ ایسا جبل خان کو لگتا تھا۔ ہمارے پاس ایک پلان ہے، تم وہ سن لو۔ ہمیں یہاں رکھ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہاں سے جانے دے کر شاید تم دل کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ آپ سب یہی ہیں۔ جبل خان کسی کو کہیں جانے نہیں دے رہا۔ عجیب ضدی انداز تھا اس کا۔ کیا بالکل اسی طرح جس طرح کئی سال پہلے زبرج کو جانے نہیں دیا؟ جبل کے دل پہ کوئی سل آ کر لگی تھی۔ وہ گردن پھیر کر اسے دیکھے کیا یہ اس کا راز تھا، اور یہ حنزلہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا؟ کیا اس نے بتا دیا؟ وہ کب، کہاں، کس کس سے دھوکہ کھائے گا؟ 11 سالہ جبل خان ہو تم، جس سے اس کا واحد دوست چھن گیا تھا، اور اس نے دوبارہ دوست نہیں بنائے۔ میرے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں خاتون، اس نے ترش انداز میں ٹوکا۔ تمہیں لگتا ہے یہاں کچھ بھی ذاتی ہے؟ میری شادی ٹوٹ رہی ہے، میرے دوستوں کا کیریئر ڈوب رہا ہے، 5 دنوں سے کتنے سارے مردوں کے درمیان رہ رہی ہوں میں، اور تمہیں لگتا ہے اب بھی کچھ ذاتی ہے یہاں؟ اب ہر کسی کے قصے محفل کا حصہ ہیں جبل اجلال خان۔ اس نے تنفر سے گردن پھیری۔ گردن کی نسیں، بازو کی نسیں غصے سے پھڑکنے لگی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے خود پہ بند بٹھائے ہوئے تھا۔ جانتے ہو، گھر ہر انسان کا سیف زون ہوتا ہے۔ گھر دوست ہوتا ہے جہاں آپ ایک لمبے چوڑے تھکا دینے والے دن کے بعد بھی آ سکتے ہو، ایک بریک اپ کے بعد بھی، اور فیل پاس ہو کر بھی۔ وہ رونے کو جگہ دیتا ہے، ہنسنے کو مقام اور راز رکھتا ہے۔ گھر سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا ہے نا؟ اس نے کسی خیال کے تحت جبل کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر گھر کو دیکھو تو اس کا ہر حصہ ضروری ہے۔ تم ساری عمر ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، تمہیں کچن، باتھ روم، چھت، لاؤنج، صحن، برآمدہ، سیڑھیاں، ہر شے کی ضرورت پڑے گی۔
دوست بھی اسی طرح ہوتے ہیں جبل خان، ساری عمر کے لیے ایک کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ ساری عمر ایک ہی دوست کام نہیں آتا، اور ساری ضرورتیں ایک ہی دوست پوری نہیں کرتا۔ ایک دوست ساری خوشیاں نہیں دے دیتا۔ ڈھیر سارے نہ صحیح چند ایک دوست ہونا اچھی بات ہے، لیکن تم نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے۔ تمہیں چھت پہ جا کر ٹہلنا چاہیے، تمہیں صحن میں بیٹھ کر ستارے گننے چاہیے۔ تم نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے تکتا رہا، بس تکتا رہا۔ وہ جو اندھیرے کا عادی، ڈرا سہما ناراض بچہ تھا، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اجالے میں لے آئی تھی۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کا ایک بار پھر قرضدار ہوا۔ اگر گھر کے ایک کونے میں سکون مل جائے تو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وفادار انسان کو ایک کا ہو کر رہنا چاہیے۔ آپ ہجوم میں رہی ہیں، اکیلے رہ جانے والوں کا دکھ آپ نہیں سمجھ سکتی۔ پھر تو دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا ماں باپ ہوئے۔ وہ اپنے 4 5 6 7 بچوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک بچے سے پیار کرو، باقی جہنم میں جائیں۔ آپ بات کو غلط رخ پہ لے کر جا رہی ہیں۔ تم درست سمت کو اگنور کر رہے ہو جبل۔ میرے معاملے میں مت آئے، خاتون میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ تم ہمیں اس معاملے میں لائے ہو جبل، وہ اسی سنجیدگی اور متانت سے بولی۔ زبرج نے ہمیشہ تمہیں چھوڑ کر ہمیں منتخب کیا، اور اب تم وہی غصہ ہم پہ نکال رہے ہو، اور اگر نکال رہے ہو تو مرد بنو اور قبول کرو۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کا سوچے۔ تمہیں اگر واقعی لگتا ہے کہ تم نے ہم سب کو یہاں زور گھر کی تباہی کے لیے قید کیا ہے تو تم غلط ہو۔ تم ہم پہ اپنا غصہ نکال رہے ہو۔ ایک لیڈر نہیں، اس وقت تم صرف جبل اجلال خان ہو۔ یہ ایگریشن، یہ دوگلا پن تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جبل کے منہ پہ جیسے پے در پہ تھپڑ لگ رہے تھے، اور اب وہ مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جھک کر اس کے کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ زخرف نے مزاحمت نہیں کی۔ ہمیں برباد کر دو گے تب بھی ہمارے پاس آباد ہونے کے ریسورسز بہت ہیں۔ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر زور گھر کی بھلائی کا سوچو۔ وہ اس کے بازو سے پکڑے تہہ خانے کے دروازے تک لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ خدا کے بعد اگر کوئی زور گھر کو بچا سکتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہمارا پلان سنو جبل، غصہ چھوڑ کر ہماری بات سنو۔ آپ میری نرمی اور مہربانی کا ناجائز فائدہ اٹھا چکی ہیں، اب جائیں۔ اسے کھلے دروازے سے اسے اندر کیا اور دروازہ کھینچ کر بند کیا۔ دروازے بند ہوتے ہی لمحے کے اندر اس کا چہرہ بے حد مختلف ہو گیا تھا، تاریک، بے رونق اور مردہ سا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسے اس زندگی میں انسنا نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ واقعی زور گھر سے دغا کر رہا تھا؟ جذبات کیا واقعی اس پہ حاوی ہو چکے تھے؟ کیا وہ قائد نہیں رہا تھا؟ دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے اپنا آپ کمزور لگا۔ 12 جنوری، وقت رات کے 1:30 بجے۔ دائرے میں جلتی ہوئی نارنجی آگ نے تہخانے کو سردی سے منجمد ہونے سے بچا لیا تھا۔ کئی راتوں کی تھکاوٹ تھی کہ زخموں میں اٹھتا درد۔ زبرج دوائیوں کے زیر اثر سو گیا تھا۔ اس کا سر زلطان کی گود میں رکھا تھا، اور شادان، حسن، زلطان، ان تینوں کی شعلیں طے کر کے اس کے اوپر ڈالی گئی تھیں۔ رشک ایک بے حد چھوٹا لفظ تھا جو اس وقت زلطان کو اس پہ آیا تھا۔ وہ اس آفت میں بھی سو رہا تھا، نیند اس پہ مہربان تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، 12 تاریخ شروع ہو گئی ہوگی نا؟ زلطان کے قریب بیٹھا حسن مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے، یہاں آنے کے بعد سے گھنٹوں کا ہی حساب کر رہا ہوں میں۔ حسن ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ آنکھوں کی چمک ماند ہو چکی تھی۔ اس کی دوسری طرف بیٹھی زخرف کی نکھیوں سے شادان کو دیکھ رہی تھی، جو زبرج کو سوتے ہوئے دیکھ بڑی ہی ڈٹائی سے حنزلہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، پھر گردن پھیر کر حسن کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤ حسن، اتنے عرصے سے تم سنگل ہو، ابھی تک کوئی لڑکی واقعی نہیں ملی؟ محبت نہیں ہوئی کبھی؟ وہ بے حد دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ حسن بھی ہلکا سا مسکرایا۔ خیر، میں 2 لڑکیوں سے ملا تھا، سیریسلی، یہاں تک کہ شادی کی بات ہونے لگی تھی، لیکن پھر اچانک ان دونوں کو یاد آ گیا کہ یار میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اب حسن سلطان چاہے گرین فلیگ ہے، لیکن جانا تو مجھے اسی خناس آدمی کے پاس ہے۔ پھر کیا تھا، دونوں نے اسی ایک وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور محبت؟ اب کس سلطان نے پوچھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی عورت کو دیکھ کر آج تک اسے اپنے جوتے اتار کر دینے کا خیال نہیں آیا مجھے۔ کسی نے اگر میرے منہ پہ دھوکے کا جوتا مارا ہوتا تو میں یقیناً اسے بددعائیں دیتا، نہ کہ اسے یاد کر کے 3 سال مجنوں بنا رہتا۔ اور واللہ میں کسی عورت کے آنسوں سے آج تک بلیک میل نہیں ہوا۔ زن مریدی کے ریکارڈ آج بھی میرے تینوں دوستوں کے نام ہیں۔ بے غیرت آدمی، مجھے بیچ میں مت لاؤ۔ زبرج بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ یہ افریقن ممی جاگ رہا تھا؟ حسن کو حیرت ہوئی۔ اتنی ٹینشن میں تو کوئی مر بھی نہیں سکتا، بلکہ مرا ہوا قبر سے اٹھ کر واپس آنا چاہے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے جل کر بولا۔ قبر بھی وہ جو تم نے خود کھو دی تھی، زلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اور اب تم لوگ کب تک اس بات کا تانا مجھے دیتے رہو گے؟
ताना तो बहुत छोटा लफ्ज है भाई साहब। तुम्हें यहाँ से जरा बाहर आओ, बोटी बोटी नोचेंगे तुम्हारी। जुखरुफ माथे पे बल लिए बोली। बात कर सकते थे हम, हमारा किडनैप फ्रेम कर सकते थे तुम, लेकिन नहीं भाई। भाई साहब हमें उठा कर ले आए, अब वो खुद भी जलील होते रहो और हमें भी करवाओ। मैं तो मोहब्बत भी नहीं कर सका, अगर मर गया तो क्या होगा? किस मुंह से कब्र में जाऊंगा जब किसी दोशीज़ा ने मेरे लिए रोना ही नहीं। हसन को नया गम लगा। मोहब्बत नहीं कर सके तो क्या हुआ, ठरक तो तुमने भी खूब की है। जुबरुज तुर्की ब तुर्की बोला। वो आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे, उनके लिए उनकी आवाज काफी फासले पे बैठे शादान और हंसला तक नहीं गई। उनको छोड़कर वक्त की नदी में चंद मिनट कब्र के चप्पू घुमाकर तहखाने की दूसरी तरफ आओ तो शादान दीवार के साथ लगकर बैठी हंसला के साथ बैठ रहा था। वो कसदन उसे नजरअंदाज कर रही थी। तुमने जबल और जुबरुज के बारे में जो कुछ जुखरुफ को बताया है, उससे जबल नाराज तो नहीं होगा? हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। वो बेनियाजी से बोली। और अब तुम क्यों आए हो इधर? जाओ जाकर अपने क्यूटीज के साथ बैठो। शादान हंस पड़ा। तुम मेरे दोस्तों से जेलस हो रही हो? जेलस? मेरी जूती को भी परवाह नहीं। जूती को नहीं होगी, तुम्हें तो है, वो उसी अंदाज में बोला। मेरा दिमाग मत चाटो। ओके, वैसे भी ये टैलेंट तो तुम्हारा है। शादान ने सहूलियत से हथियार डाल दिए। तुम क्यों चाहती हो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं? क्योंकि यहाँ इस तहखाने में तुम मेरा नेटफ्लिक्स, अमेजोन, टिंडर सब कुछ हो। हंजला जो कुछ सख्त कहने लगी थी एकदम रुक सी गई। दिल को एक नादीदा खौफ ने जकड़ लिया। क्या ये कहानी इस तहखाने तक महदूद थी? और इस तहखाने के बाहर? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए थी। वहां मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? शादान चंद लम्हे उसे तकता रहा। वो कैमरे के सामने आते ही कहानियां, अफसाने, किस्से, हकायक हकायक सब कह देता था। बस इस एक औरत के सामने उसे अल्फाज घाटे में जाते दिखाई देते थे। इस तहखाने के बाहर मैं कौन हूँ शादान? उसने सवाल दोहराया। मॉन ट्रेजर, मेरा खजाना। उसके लबों से दो लफ्ज आजाद हुए। बाबे दहर के खुलने पे मुझे तुम मिली हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना। क्या ये काफी नहीं है? हंजला के दिल में तमानियत उतरी। उसका दिल मुस्कुराने को किया, मगर उसने बेहद मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। वो चेहरा फेर गई। ये बताओ, इस तहखाने में मैं तुम्हारा क्या हूँ? वो रुख मोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। स्याह आंखों में बेपनाह रोशनियां थी। क्या हो? मेरे भाइयों का फेवरेट पंचिंग बैग, मेरा सबसे बुरा मरीज, और मेरा टाइम पास। और क्या हो? वो मुस्कुराहट दबाए हुए थी। शादान के माथे पे बल पड़े। और इस तहखाने के बाहर? मेरे अल्फा रीडर। और क्या? कुछ और होना था क्या? वो सारे जहान की मासूमियत अपने चेहरे पे सजाए हुए थी। शादान मुस्कुरा दिया, सर को नफी में हिलाया। नहीं, यही काफी है। शनासाई का कोई ना कोई ताल्लुक निकलता रहे, ये काफी है। वो इत्मीनान से बोला। काफी देर तक वो खामोशी से बैठा रहा, फिर उसको मुखातिब किया। एक बात बताओ हानी, तुमने उस किताब का पार्ट 2 क्यों नहीं लिखा? अपने बैग में खामखा चीजों की जगह बदलती हंजला के हाथों की हरकत एक लम्हे के लिए थम गई। मुझसे लिखा ही नहीं गया। काफी देर बाद वो बहुत हल्की आवाज में बोली। अब लिख कर देखो, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ जरूर लिख लोगी। शादान जोश से बोला, साथ अपना बैग टिटोलने लगा। वो शायद कागज कलम निकाल रहा था। शादान, मैं लिखना भूल गई हूँ। लिखारी लिखना नहीं भूलता हानि, बस मोटिवेशन खो जाती है। मुझे लगता है अब तुम लिख सकती हो। अगर तुम्हें भी ऐसा लगने लगे तो तुम वाकई लिख सकती हो। उससे चंद कागज और एक पेन निकालकर उसे थमाया। हंजला ने उन कागजात को नहीं थामा। उसकी आंखों में नमी उमड़ आई थी। मुझे लिखने से डर लगता है, वो बेबसी से बोली। किसी भी लिखारी के लिए एक अरसा अपने महबूब शौक से दूर रहना मुश्किल था। वो रही थी, और जिस मुश्किल से रही थी ये सिर्फ उसे मालूम था। अब एक लंबे अरसे बाद वो इस खौफ का सामना नहीं कर सकती थी। मैं क्या लिखूंगी? मेरा दिमाग खाली है। अल्फाज मुझसे नाराज हो गए हैं। खुदा का खौफ करो, तुम चारों बहन भाइयों के दिमाग में इब्लीस का घर है, ये खाली कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे भाइयों से आखिर क्या तकलीफ है? वो तुनक कर बोली। तकलीफ? सिर्फ तकलीफ नहीं है, खार है, जलन है। मेरा बस चले एक एक की गर्दन मरोड़ दूं। भाई नहीं, सर का दर्द है। इकलौती नहीं हो सकती थी तुम? वो बुरी तरह खफा हुआ। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मेरे भाइयों से पहले मैं खुद तुम्हारे साथ एक एक हाथ कर लूंगी। शादान ने वारफ्तगी से सीने पे हाथ रखकर जैसे शर्फ कबूल किया। कुर्ब साईं, कुर्ब। वो नाराजी से गर्दन मोड़कर बैठ गई। चेहरे के तासुरात में सुर्खी घुल गई। शादान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। कंधे ढीले छोड़ दिए। अच्छा, अभी मत लिखो, लेकिन जब भी लिखो सबसे पहले मुझे भेजना। मैं तुम्हारे अल्फाज सबसे पहले पढ़ूंगा। मैं लिखूंगी क्या? ये लिखारी को पता होता है हानि, और अगर उसे नहीं पता तो उसे नहीं लिखना चाहिए। वो जवाबन खामोश रही। शादान कुछ और कहता कि हसन ने हाँक लगाई।
वापिस आ जा भाई, जुबरुज की गैरत का मजीद इम्तिहान मत ले। बको मत, वो सो रहा है। शादान ने उसे घूरा। सो नहीं रहा, बेगैरती के बोझ से आंखें बंद हो गई हैं, बल्कि अब तो मेरी गैरत जाग रही है। भाभी बाद में, दोस्त की बहन वो पहले है। जुबरुज ने मुंदी मुंदी आंखें खोल खोल कर उसकी तरफ देखा। शादान करंट खाकर अपनी जगह से उठा था। चेहरे पे खजालत साफ जाहिर थी। वो एक बार फिर खुद को डिपट कर रह गया। मेरे बाजू में दर्द था, दवाई लेने गया था। वो वापस उनकी तरफ आते हुए बोला। तुम बाजू कह रहे हो, मुझे दिल का दर्द सुनाई दे रहा है। जरतान ने चोट की। जुबरुज बस उसे देखता रहा। शादान ने गर्दन झुका दी और हंस पड़ा। ढिठाई उस पे खत्म थी। जबल क्या करेगा अब? ज़ुखरुफ ने उनकी तवज्जो एक तरफ दिलाई। जबल नहीं, जबल क्यूटी खान को हो, और अब वो जो करेगा वो हमसे देखा नहीं जाएगा। हसन यासियत से कहते शादान की गोद में सर रखकर लेट गया। मोहब्बत भी नहीं की, शादी भी नहीं की, करप्शन भी नहीं की, फिर भी पकड़ा गया। अल्लाह सही मिकुचा। अल्लाह सही मुझे उठा ले। हसन सुल्तान का गम बहुत बड़ा था।